हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी TRE4 या JTET या DSSB उर्दू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या फिर दरक्षा जो पार्ट 2 है उसको पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है। चूँकि आज की वीडियो में मैं दरक्षा पार्ट 2 जो 10th क्लास का है बिहार बोर्ड का, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। और उसमें आज हम लोग डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा गालिब और मेहदी आफ़ादी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक के जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले एक गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि आप अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इसलिए कि मैं उर्दू के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मैं सबको तैयारी करवाता हूँ। स्पेशल जो है TRE4 उर्दू और स्टेट उर्दू ये दोनों को जो है मैं टारगेट किया हूँ। उसके बाद CTET का भी मैं तैयारी करा रहा हूँ, तो ये तीनों को जो है ख़ुसूसी तौर पे मैं तैयारी करवाने वाला हूँ और पूरी तैयारी मुकम्मल कराई जाएगी और बिल्कुल ये फ्री में होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज अपने मज़मून के जानिब बढ़ते हैं और आज का टॉपिक ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश 6 दिसंबर 1836 ईस्वी जिला बिजनौर के अफजलगढ़ प्रेगना बस्ती क्वार्टर में हुई। इनके वालिद का नाम सआदत अली था। नज़ीर अहमद का निस्बती सिलसिला एक बुज़ुर्ग अब्दुल गफ़ूर आज़मपुरी से मिलता है जो शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के मशहूर खुलफा में से थे। उनके नाना काजी गुलाम अली शाह का शुमार भी अपने वक्त के बड़े बुज़ुर्गों में होता था। नज़ीर अहमद की इब्तदाई तालीम गाँव के मकतब में हुई। अपने वालिद सआदत अली से अरबी व फ़ारसी की तालीम हासिल की और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। फिर नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली चले गए। प्रिंसिपल कारगुल के तवस्सुत से 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिला हुए और 1853 ईस्वी तक वहीं मुक़ीम रहे। उसी दौरान मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से उनकी शादी हो गई, जो कि 13 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। शादी के बाद फ़िक्र माआश दामनगीर हुई। वो हुसूल माआश के लिए पंजाब गए और टेम्पल साहब में 40 रुपये माहवार पर मुअल्लिमी के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। इस मुलाज़मत से वो मुतमईन नहीं थे, इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। लेकिन नामुवाफ़िक़ हालात के नतीजे में यहाँ भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसी दौरान गदर 1857 का वाक़या पेश आया। किसी तरह दिल्ली आ गए और तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल हो गए। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है, जो कि मिरातुल उरूस की इशाअत 1869 ईस्वी में हुई। इस नावल के 2 किरदार अकबरी और असगरी अब भी ज़िंदा किरदार हैं। इसके बाद 1872 में उनका नावल बनातुन्नास शाये हुआ। इस नावल में तालीम पर ख़ासा ज़ोर दिया गया है। उसका एक किरदार असगरी ख़ानम है जो कि तालीम निस्वां को आम करती हैं। तौबतुन्नसूह की इशाअत 1877 में हुई। फ़नी एतबार से तौबतुन्नसूह क़दरे बेहतर है। नसूह आलम ख्वाब में हश्र का नक्शा देखता है। यही ख्वाब उसकी ज़िंदगी में इस्लाही इनकलाब का बायस होता है। फ़साने मुब्तला जो कि 1885 ईस्वी में शाये हुआ, इब्नुल वक्त नज़ीर अहमद के नावलों में सबसे अहम नावल है। नज़ीर अहमद का आखिरी नावल रुआए सादक़ा है जो 1884 ईस्वी में शाये हुआ। नज़ीर अहमद के नावलों के दूर रस असरात मुरतब हुए, इस हद तक कि हर इलाक़े में इस नौइयत की इस्लाही तहरीरें मुसलसल लिखी जाने लगीं। अपनी तसानीफ़ के ज़रिए नज़ीर अहमद ने उर्दू नावल के लिए एक मैदान तैयार कर दिया। 74 साल की उम्र में नज़ीर अहमद
پر فالج کا اثر ہوا اور 28 دسمبر 1910 عیسوی میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو یہ تھے ساتھیوں نذیر احمد۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سے متعلق جو ہے کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نذیر احمد کی پیدائش جو ہے وہ 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ہوتی ہے، جو کہ ضلع بجنور کے افضل گڑھ پریگنہ بستی کوریٹر میں ہوئی۔ تو آپ اس کو یاد رکھیے گا، اتنا لمبا چوڑا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا کہ نذیر احمد کی پیدائش 6 دسمبر 1836 عیسوی کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے والد کا نام جو ہے سعادت علی ہے، اس کو بھی یاد رکھ لیجئے گا، بہتر ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کو اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ان کا جو سب سے پہلا ناول ہے وہ ہے میرات العروش، اور اس کی اشاعت جو ہے 1869 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا، اس کے بعد جو ہے اس کے کردار کی اگر بات کریں، یعنی کہ میرات العروش کے کردار کی بات کریں تو اس کے دو کردار ہیں، ایک ہے اکبری اور دوسرا ہے اصغری، آپ اتنا یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد 1872 میں ان کا ناول بنات الناس شائع ہوا، آپ اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد اس ناول میں تعلیم پر خاصا زور دیا گیا، اس کا کردار بھی اصغری خانم ہے، یعنی کہ بنات الناس جو ہے اس کا کردار بھی اکبری اور اصغری یہ دونوں ہیں، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے توبۃ النصوح کی اشاعت ہوئی جو 1877 عیسوی میں ہوئی، اس کو بھی یاد رکھیے گا آپ۔ اس کے بعد جو ہے فسانہ مبتلا ہے جو 1885 عیسوی میں شائع ہوا، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ ابن الوقت جو ہے نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم ناول ہے، یہ بھی بہت اہم ہے کہ ابن الوقت جو ہے نذیر احمد کے ناولوں میں سب سے اہم ناول ہے، اور نذیر احمد کی آخری ناول رؤیا صادقہ ہے جو 1884 عیسوی میں شائع ہوا، آپ اس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میں جو ہوں جتنے بھی مصنف ہیں اور ان کے جتنی بھی تصنیف ہے، میں سب پہ جو ہے ایک نوٹس بنا رہا ہوں جو کہ بہت ہی اہم اور خاص نوٹس ہونے والا ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں گے تو آپ کو اس سے بہت استفادہ ہوگا، یعنی کہ میں اس طریقے سے پڑھاؤں گا جو کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، میں خود ہی آپ کو انتظام کر کے اور سارا چیز جو ہے تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو یہ تھے کچھ ان کے اہم تصانیف جن کو میں نے نشاندہی کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے اولین ناول نگار تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کا پہلا ناول میرات العروس ہے، اس کے بعد بنات الناس ہے، اس کے بعد جو ہے توبۃ النصوح ہے، اس کے بعد فسانہ مبتلا ہے جو بہت ہی اہم ہے، اور ابن الوقت بھی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد آخری ناول جو ہے رؤیا صادقہ ہے، آپ اتنی بات یاد رکھیے گا ان کی تصانیف سے متعلق۔ اور آخر میں وہ یہ کہ ان کا جو وصال ہے 28 دسمبر 1910 عیسوی کو ہو گیا تھا، تو یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے مکتوب نگاری ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں مکتوب نگاری کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، تو پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ دور حاضر میں یہ ایک مقام پر اس لیے بھی مستحکم ہوا کہ اسے ادارتی طور پر اعتبار بخشا گیا۔ غالباً شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ پچھلے تمام بادشاہ، امراء اور رؤساء کے خطوط جو بھی محفوظ ہیں وہ سب کے سب فارسی میں ہیں۔ شعراء کے تمام نثری کام فارسی میں ہی ملتے ہیں۔ غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے۔ ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئے۔ اس کے بعد سر سید حالی شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی افادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے۔
مکاتب یا خطوط بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لکھنے والا اکثر اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور اپنے جذبات کو خطوط کی بیساکھی کے سہارے مخاطب تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ مکتوب نگار اپنے احوال و کوائف کے ساتھ ساتھ اپنی روایات، اپنی معاشرتی اور عصری حسیات تک اس میں مقید کر لیتا ہے، جو بعد میں ایک دستاویز کی شکل بن کر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ خطوط نگاری کو سب سے پہلے شروع کرنے والے مرزا غالب ہیں، جو کہ اردو میں اپنے دوستوں، عزیزوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے ہیں۔ تو آپ اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا کہ غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے 2 مجموعے اردو میں شائع ہوئے ہیں، ایک ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلی۔ یہ غالب کے 2 بہت ہی اہم خطوط کے مجموعے ہیں۔ اس کے بعد سر سید حالی شبلی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی آفادی، عبدالماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ بھی خطوط کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ ان کے خطوط بھی کتابی شکل میں شائع ہوئے، تو آپ یہ جو ہے یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے وہ یہ ہے اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے اسد اللہ خان غالب۔ تو آئیے ہم لوگ پڑھتے ہیں اسد اللہ خان غالب کے بارے میں کہ ان کے جو خدمات ہیں اردو میں کس طریقے کے رہے ہیں۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی ننہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزیز النساء بیگم ہے۔ غالب بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تو ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ مولوی معظم کے مکتب میں غالب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہیں سے ان کی شعر گوئی کی ابتدا ہوئی۔ ان کی شادی بھی کم عمری میں تقریباً 13 برس کی عمر میں الہی بخش خاں مصروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے دہلی میں سکونت اختیار کر لی، حالانکہ انہیں وہاں مالی پریشانیوں کا بھی سامنا رہا۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتہ کا سفر کیا۔ آخر میں جب باضابطہ وظیفہ قلعہ معلیٰ سے جاری ہوا تو حالات کسی قدر بہتر ہوئے، مگر غدر نے ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ اسی پریشانی میں آخرکار 15 فروری 1869 عیسوی کو انتقال ہو گیا۔ تو آپ یہ یاد رکھیے گا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا ہے۔ اردو میں خطوط کے 2 مجموعے ہیں، ایک ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلی۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، تو آپ یہ دونوں کو یاد رکھیے گا۔ غالب کے اردو میں 2 خطوط کے مجموعے ہیں، ایک ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلی۔ اس کے بعد وہ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے، تو اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ غالب نے اپنے مکتوب کے ذریعے اردو کو بیش بہا دولت سے نوازا۔ ان کے مکتوبات میں بے تکلف اور سادگی سے لبریز ماحول ملتا ہے۔ لہجے کی تندی اور ظریفانہ رنگ سے ان کے خطوط میں ایک خاص انداز نظر پیدا ہو گیا۔ ان کے خطوط بالکل مکالماتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ بہت ہی اہم قول ہے کہ کس نے کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ اکثر ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں، تو آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ ان کے خطوط سے ہمیں جہاں ان کے ذہنی رویے کی پرکھ ہوتی ہے، وہیں ان کی شخصیت کے تہ در تہ پہلو بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ تھے مرزا غالب کے خطوط نویسی سے متعلق۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کی اہم کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش جو ہے 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنے نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے، تو یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے یاد رکھنی ہے وہ یہ
کہ ان کا جو انتقال ہے وہ 15 فروری 1869 عیسوی کو ہو گیا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد غالب نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ اردو میں خطوط کے 2 مجموعے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے۔ اردو میں غالب کے 2 خطوط کے مجموعے ہیں، ایک ہے عود ہندی اور دوسرا ہے اردو معلی۔ اس کے بعد جو ہے وہ یاد رکھنا ہے یہ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ یہ قول جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو یہ تھے غالب سے متعلق کچھ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگلا ٹاپک کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ عبدالغفور شہباز ہیں، ان کو ہم لوگ پڑھیں گے کہ آخر ان کا جو ہے اردو میں کیا خدمات رہی ہے۔ تو پورا نام سید محمد عبدالغفور اور شہباز تخلص تھا۔ شہباز موضع سرمیرا باڑہ کے رہنے والے تھے۔ سفینہ اردو میں انہیں آرہ کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو درست نہیں ہے، یہ بات دھیان دیجیے گا۔ انہوں نے بہت کم سنی میں لکھنا شروع کیا۔ اپنے مظفر پور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرنس پاس کیا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ انگریزی کے بھی سخندہ ہو گئے۔ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی شمس النساء خاتون ساکن باڑہ پٹنہ کے ساتھ ہوئی۔ ان کی بیگم 10 برسوں کی رفاقت ہی دے پائی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی مولوی بصیر الدین احمد فرزند ڈاکٹر نذیر احمد کی سالی اشرف النساء سے 1898 عیسوی میں کی۔ وہ خوشحال گھرانے سے تھے، مگر بعد میں ان کی حالت کچھ اچھی نہیں رہی، جس کے باعث ان کی انگریزی کی تعلیم متاثر ہوئی۔ بہرحال اپنے بھائی کے وساطت سے وہ سب رجسٹرار ہو گئے۔ پھر ان کا مضمون نگاری کا شوق پھلنے پھولنے لگا۔ اردو اخبار دارالسلطنت 1880 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا تو اس میں مدیر ہو گئے۔ اس کے بند ہونے کے بعد انہوں نے پٹنہ کے بی این کالج میں داخلہ لیا۔ اودھ پنچ لکھنؤ اور الپنچ پٹنہ، مخزن لاہور اور اودھ اخبار لکھنؤ میں لکھنے لگے۔ بھوپال کی بیگم صاحبہ کو ان کے علم و کمال کا علم ہوا تو بھوپال آنے کی دعوت دی گئی۔ وہاں وہ 1905 عیسوی میں ناظم تعلیمات ہو گئے۔ بیگم بھوپال کی کچھ شرطیں تھیں جو انہیں نامنظور تھیں۔ اپنی دوسری اہلیہ کے انتقال کے بعد وہ نہ اورنگ آباد کالج کے پروفیسر رہے اور نہ بھوپال کے ڈائریکٹری کے رکن۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں وہ سخت علیل ہو گئے اور 30 نومبر 1908 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ شہباز نے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی۔ ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعدین اور سالگرہ مبارک حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروش سعدی اور نوحہ، 3 خمسے، تہذیب قیس، قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ معز حسنہ اور مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، اور اس کے بعد جو ہے مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی کھیل، مقالات جمالیہ، ترجمہ رد نیچری، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر ان کی تصنیفات و تالیفات میں سب سے شامل ہیں۔ شہباز نئی تعلیم و تہذیب کے دلدادہ تھے۔ وہ پیروی مغربی کی دعوتیں عام دیتے تھے۔ شہباز نذیر، حالی اور اکبر کے مقلد اور پیروکار ہیں۔ سائنسی علوم سے بھی کافی رغبت رکھتے تھے۔ پیش نظر مکتوب ان کے مکاتب سے ماخوذ ہے۔ تو یہ تھے شہباز سے متعلق کچھ اہم پوائنٹس۔ آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس ہیں جن کو خاص طور پہ یاد رکھنی چاہیے۔ تو پورا نام جو ہے ان کا محمد عبدالغفور اور شہباز تخلص تھا، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد سفینہ اردو میں انہیں جو ہے آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ یاد رکھیے، اس کے بعد جو یاد رکھنے والی بات ہے
وہ یہ کہ اودھ پنچ لکھنؤ، یعنی کہ اودھ پنچ جو ہے لکھنؤ سے نکلتا تھا، اس کے بعد الپنچ پٹنہ جو پٹنہ سے نکلتا تھا، مخزن جو لاہور سے نکلتا تھا، اور اودھ اخبار جو لکھنؤ سے نکلتا تھا، اس میں وہ لکھتے تھے، لیکن بعد میں بھوپال کے بیگم نے ان کو بلایا۔ تو یہ سب زیادہ اہم نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ان کی جو وفات ہے وہ 30 نومبر 1908 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرے دین و دنیا، قرآن الصادین اور سالگرہ مبارک حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروش سعدی، نوحہ، تین خمسے، تہذیب قیس، قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ سب نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ معز حسنہ اور مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی کھیل، اس کے بعد مقالات جمالیہ، ترجمہ رد نیچری، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر۔ یہ جو ہے اتنی چیزیں ان کی تصنیفات و تالیفات میں شامل ہیں، آپ اس کو یاد رکھیے گا، یعنی کہ یہاں سے یہاں تک بہت ہی اہم ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ نہیں ہوتا ہے تو اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو یاد کیجیے گا۔ اگر اسکرین اتنا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا جو نوٹس بنا رہا ہوں آپ انتظار کیجیے، کچھ ہی دن میں وہ نوٹس آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو اس سے تیاری کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ شہباز کے بعد جو ہے مہدی آفادی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا جو ہے اردو میں کیا خدمات رہی ہے۔ تو مہدی آفادی کا اصل نام مہدی حسن ہے۔ ان کی پیدائش 1828 عیسوی میں گورکھپور میں ہوئی۔ ان کا تعلق معزز شیوخ گھرانے سے تھا۔ ان کے والد انتہائی مذہبی آدمی تھے، البتہ پیشے کے اعتبار سے کوٹ انسپکٹر پولیس تھے۔ ان کا نیک اور ہر دل عزیز روسائے شہر میں شمار ہوتا تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، انگریزی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ مہدی آفادی کی 3 شادیاں ہوئیں۔ تیسری بیگم عزیز النساء تھیں جو بیگم مہدی کے نام سے معروف تھیں۔ اس کے بعد مہدی آفادی کے مضامین روشن خیال کا تصور فراہم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ان کے جذبات اور احساسات کی کیفیات بھی بے پناہ ہیں۔ ان کے مضامین میں دلکشی بہت زیادہ ہے۔ مہدی نے حالی کے تخلیقی ذہن کی بڑی داد دی، لیکن اس کے باوجود اس خیال کو گنجلک ہونے سے بچایا ہے۔ مہدی کی نظر حسن و عشق کے معاملات پر رہی تھی، چنانچہ انہوں نے ایک مضمون بعنوان فلسفہ حسن و عشق یونانیوں کے نقطۂ نظر سے مرتب کیا ہے۔ مہدی آفادی کے تصورات تضادات کے شکار معلوم ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو رومانی تحریک کا اثر ان کے ذہن پر پڑا، تو دوسری طرف وجوہ اس سے اختلاف کی نوعیت بھی ابھرتی رہی۔ لیکن یہ درست ہے کہ انہوں نے خود محسوس کیا تھا کہ آج کی نسل کا ذہن تہذیب الاخلاق کا پیدا کردہ ہے۔ تحریک کا اثر خود ان کی شخصیت کی تعمیر کا ایک حصہ ہے، چونکہ جذباتی احساسات ان کے دل کو مسلسل متاثر کرتے رہے تھے، اس لیے تعقل پسندی کہیں کہیں رد ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ تضاد دراصل دل اور دماغ کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ مہدی آفادی اپنی بوقلموئی طبع کے سبب آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے مہدی آفادی سے کچھ باتیں۔ آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان سے متعلق کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے مہدی آفادی کا اصل نام یہ تھا، مہدی آفادی کا اصل نام مہدی حسن تھا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ان کی پیدائش 1828 عیسوی کو ہوئی، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک مضمون بعنوان فلسفہ حسن و عشق یونانیوں کے نقطۂ نظر سے مرتب کیا ہے، آپ اس کو بھی یاد رکھ لیجئے گا اگر ممکن ہو۔ تو یہ تھے ساتھیوں مہدی آفادی۔ اس کے بعد جو ہے کچھ الفاظ معنی ایسے ہیں جو تھوڑے مشکل ہیں، تو آپ کو اس کا معنی جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے ہم لوگ کچھ الفاظ معنی
ہیں ان کے میننگ کو جانتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں اور یہ معنی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ الفاظ ہیں استعجاب۔ استعجاب کے معنی ہوتا ہے حیرت، تعجب۔ اس کے بعد الفاظ ہے عبادت۔ عبادت کے معنی ہوتا ہے بندگی۔ اس کے بعد الفاظ ہے رونگٹے۔ رونگٹے کے معنی ہوتا ہے جلد کے بال۔ اس کے بعد جو ہے الفاظ ہے خفا۔ خفا کے معنی ہوتا ہے ناراض۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے وہ ہے بیجا۔ بیجا کے معنی ہوتا ہے نامناسب۔ اس کے بعد الفاظ ہے گلہ۔ گلہ کے معنی ہوتا ہے اناج۔ اس کے بعد الفاظ ہے شدت۔ شدت کے معنی ہوتا ہے سختی۔ اس کے بعد الفاظ ہے الامان۔ الامان کے معنی ہوتا ہے پناہ تلاش کرنا، عربی اصطلاح ہے یہ۔ اس کے بعد الفاظ ہے زمین پھٹ جائے۔ اس کے بعد الفاظ ہے اور سما جانا، یعنی کہ بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ یہ ایک کہاوت ہے کہ زمین پھٹ جائے اور سما جانا، تو اس کا معنی ہوگا بہت زیادہ شرمندہ ہونا۔ اس کے بعد الفاظ ہے نکمی۔ نکمی کا معنی ہوتا ہے کام چور۔ اس کے بعد الفاظ ہے ضبط کرنا، اور ضبط کرنا کے معنی ہوتا ہے برداشت کرنا۔ اس کے بعد الفاظ ہے بیتاب ہونا۔ بیتاب ہونا کے معنی ہے بے چین ہونا، بے قرار ہونا۔ اس کے بعد الفاظ ہے بے غیرت۔ بے غیرت کے معنی ہوتا ہے بے حیا، بے شرم۔ اس کے بعد الفاظ ہے منصوبہ، اور منصوبہ کے معنی ہوتا ہے پروگرام کرنے کا منظم انداز۔ اس کے بعد الفاظ ہے مخفی۔ مخفی کے معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، پردے میں۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے وہ یہ ہے مؤدب۔ مؤدب کے معنی ہوتا ہے ادب کے ساتھ۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے وہ یہ کہ آنکھ لگنا۔ آنکھ لگنا کے معنی ہوتا ہے اونگھنا، نیند آنا، چھپکی لینا۔ اس کے بعد جو ہے الفاظ ہے معمہ۔ معمہ کے معنی ہوتا ہے بچھول، پہیلی۔ اس کے بعد الفاظ ہے سہل۔ سہل کے معنی ہوتا ہے آسان۔ اس کے بعد الفاظ ہے ضابطہ۔ ضابطہ کے معنی ہوتا ہے اصول، قاعدہ۔ اس کے بعد الفاظ ہے بدہی۔ بدہی کے معنی ہوتا ہے سامنے۔ اس کے بعد الفاظ ہے انواع۔ انواع کے معنی ہوتا ہے قسم، نوع کی قسم۔ انواع کے معنی ہوتا ہے قسم، اور انواع جو ہے یہ نوع کی جمع ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہے نباتات۔ نباتات کے معنی ہوتا ہے پیڑ پودے۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے وہ ہے خود بخود۔ خود بخود کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ سے۔ اس کے بعد الفاظ ہے تخصیص۔ تخصیص کے معنی ہوتا ہے خاص کرنا، مخصوص کرنا۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے برگ۔ برگ کے معنی ہوتا ہے پتی، پتا۔ اس کے بعد الفاظ ہے لوح۔ لوح کے معنی ہوتا ہے سختی۔ اس کے بعد الفاظ ہے لوث۔ لوث کے معنی ہوتا ہے غرض، مقصد۔ اس کے بعد جو الفاظ ہے تیرگی۔ تیرگی کے معنی ہوتا ہے تاریکی، اندھیرا۔ اس کے بعد الفاظ ہے کھٹکا۔ کھٹکا کے معنی ہوتا ہے ڈر، شبہ۔ اس کے بعد الفاظ ہے تعرض۔ تعرض کے معنی ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ۔ اس کے بعد الفاظ ہے کان کھڑے ہونا۔ کان کھڑے ہونے کا معنی ہے ہوشیار ہونا۔ اس کے بعد الفاظ ہے درہم برہم ہونا۔ اس کا معنی ہے ادھر ادھر ہونا، برباد ہونا۔ اس کے بعد جو معنی ہے الفاظ ہے ضعف۔ ضعف کے معنی ہوتا ہے کمزوری۔ اس کے بعد الفاظ ہے پراگندہ۔ پراگندہ کے معنی ہوتا ہے آلودہ، گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ اس کے بعد الفاظ ہے صفت۔ صفت کے معنی ہوتا ہے خوبی، اچھائی۔ اس کے بعد الفاظ ہے گھڑی۔ گھڑی کا معنی ہوتا ہے لمحہ، پل۔ تو یہ تھے ساتھیوں آج کے ٹاپک۔ امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے۔ بہتر لگے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ۔ شکریہ، تھینک یو۔